सामीन मुकर्रम, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में सी पैक के हवाले से हम गुफ्तगू किया करते हैं और आज भी हमारे जो मेहमान हैं वो हैं जनाब सैयद कमाल हुसैन शाह साहब। आप नामवर सहाफ़ी हैं, कॉलम नवीस हैं और सी पैक के हवाले से आपने बहुत कुछ लिखा है, मुख्तलिफ जर्नल्स में आपकी तहरीरें छपती हैं और यूँ आपको एक अथॉरिटी समझा जाता है। सी पैक के हवाले से जो भी मनसूबाजात पाकिस्तान में इस वक्त रूबा अमल हैं उन पर ये गुफ्तगू करते हैं। और आज भी बहुत बहुत शुक्रिया सैयद कमाल शाह साहब, आप तशरीफ़ लाए हमारे प्रोग्राम में। आज हमने बात करनी है कि सी पैक मनसूबे के तहत जो मोटरवेज़ बन रही हैं और शाहराहें बन रही हैं। तो सामीन, आज की ये गुफ्तगू भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मालूमाती होगी और अगर आप कोई सवाल पूछना चाहें, इस हवाले से प्रोग्राम में शरीक होना चाहें तो हमारा फ़ोन नंबर आपके पास है 0519272257। जी सैयद कमाल हुसैन शाह साहब, ये बताइए कि सी पैक मनसूबे के तहत जो मोटरवेज़ का मनसूबा है वो पाकिस्तान के किन किन इलाकों में से वो मोटरवे गुजरेंगे? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मोटरवेज़ का जो मंसूबा पूरे पाकिस्तान में डॉक्टर साहब, ये चाइना को लिंक करेगा ग्वादर से और कराची से। डॉक्टर साहब, मुख्तलिफ़ किस्म की मोटरवेज़ हैं, हाईवेज़ हैं जो पूरे पाकिस्तान में एक जाल बिछा होगा। 2 रूट्स हैं, ईस्टर्न और वेस्टर्न रूट्स हैं, वो पूरे पाकिस्तान को लिंक करेंगे, ख़ासकर हमारे जोन को भी और पोर्ट्स को भी चाइना के साथ और सेंट्रल एशिया के साथ। डॉक्टर साहब जी माशाल्लाह, ये आपने जो बताया ये एक बहुत बड़ा रूट बनता है। तो इस सिलसिले में जो सरमायाकारी हो रही है कमाल शाह साहब, वो बताइएगा कि वो किसकी तरफ से हो रही है? क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट उस पर सरमाया लगाएगी या चाइनीज़ गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है? डॉक्टर साहब, मोटरवेज़ पे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, मुख्तलिफ एरिया में पाकिस्तानी गवर्नमेंट्स भी कर रही हैं, बाद जगह हमें ग्रांट भी मिल रही है, बाद जगह चाइनीज़ भी है, बाद जगह एशियन डेवलपमेंट बैंक भी है। जो प्रोजेक्ट्स वेरी करता है कि कहाँ पे किस तरह काम कर रहे हैं। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा रोड्स बना रही है, हाईवेज़ बना रही है, बल्कि वो जो मोटरवेज़ हैं उनको सेंटर लिंक्स कर रही है इलाकों को। तो मुख्तलिफ यहाँ पे हैं डॉक्टर साहब इन्वेस्टमेंट, चाइनीज़ भी है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट्स की भी है और एड्स भी है डॉक्टर साहब वहाँ पे। जी सामीन, सैयद सकलैन शाह हमारे साथ हैं टेलीफोन कॉल पे और उन्होंने पैगाम भेजा है। एक तो उन्होंने सलाम कहा है सबको। सकलैन शाह अंग्रेज़ी अदब के तालिब इल्म हैं और पढ़ाते हैं एक जगह, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको नूरे बसारत से महरूम रखा हुआ है। लेकिन उन्होंने सवाल ये पूछा है आज के मेहमान सैयद कमाल हुसैन शाह साहब से कि मोटरवेज़ के ऊपर जो प्रोजेक्ट्स लगेंगे उन प्रोजेक्ट्स की ज़रा कोई तफसील बता दीजिए ताकि ये पता चले कि हमारे नौजवान कहाँ कहाँ पे मुलाजमतें हासिल कर सकेंगे मोटरवेज़ के ऊपर लगे हुए प्रोजेक्ट्स में। देखो, सबसे पहले तो ये है कि फेज़ 1 में हमारा जो बेसिक था कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, ग्वादर से हमने लिंक करना है, कराची से हमने लिंक करना था चाइनीज़ को। तो पहले जब मोटरवेज़ बनाना शुरू किए तो वहाँ पर डायरेक्ट लोगों को भी एम्प्लॉय मिले, इनडायरेक्ट भी एम्प्लॉय मिल हुई। और सबसे पहले डॉक्टर साहब आप इसमें सबसे पहले आप चले हज़ारा मोटरवे देख लें, हज़ारा एक्सप्रेस एंड 5 देख लें। सर डॉक्टर साहब एक खूबसूरत दुनिया का पीस बना हुआ है, लोग वहाँ पे देखने के लिए आते हैं। अब वो मोटरवे जो आप बना है डॉक्टर साहब, वहाँ पे मुख्तलिफ इंटरचेंज मिले हैं, वहाँ इंटरचेंज पे डॉक्टर साहब इर्द गिर्द की ज़मीन की वैल्यू बढ़ जाती है, वहाँ पे मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट, मुख्तलिफ कारोबार शुरू हो गए हैं। इसी तरह टूरिज़म को वहाँ पे डॉक्टर साहब जगह मिल रही है। इसे नीचे की तरफ आप जब मोटरवेज़ बनती है डॉक्टर साहब, हमारे इंजीनियर्स थे, सब इंजीनियर थे, टेक्निकल स्टाफ, नॉन टेक्निकल स्टाफ को डॉक्टर साहब हज़ारों की तादाद में डॉक्टर साहब जॉब्स मिली है। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, आप देख लें जो अभी वेस्टर्न रूट बन रहे हैं वहाँ पे हमारे हज़ारों की तादाद में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली है। इससे पहले डॉक्टर साहब सक्खर जो मोटरवे थी वहाँ पे हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली है। तो डॉक्टर साहब ये बेसिकली एक रोड का है ना, एक इशारा क्या है, ये मंडी से कनेक्ट का सिलसिला है, आप जो मंडी तक चीज़ें लेके जाने का तरीका है। तो यहाँ भी है कि रोज़गार, आपके जो प्रोजेक्ट जारी होगा तो रोज़गार मिलेंगे, कंप्लीट होने के बाद आपका जो मंडी से रब्ता होगा, जो टाइम डिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा, तो फिर आपको मंडी में आपके डॉक्टर साहब इंटरनेशनल लेवल की चीज़ें यहाँ पे होंगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा इंशाल्लाह ताला। जी जी, बहुत शुक्रिया। एक बात और, अभी सैयद सकलैन शाह साहब आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया, लेकिन मैं ज़रा थोड़ी सी ये वजाहत कर दूं कि हुनरमंद अफराद जो होते हैं, जो किसी न किसी हुनर के साथ वाबस्ता होते हैं, कोई इंजीनियरिंग जिसने की हुई है मुख्तलिफ शोबों में, उनके लिए ज़्यादा चांसेस होंगे इस तरह की इंडस्ट्री में और इस तरह के बिज़नेस में आने के। और ज़ाहिर है कि आप इस बात से बाखबर हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री का अभी बहुत ज़्यादा स्कोप है और इंशाल्लाह ताला ये सी पैक मनसूबे में लगेगी। तहजीब फातिमा हमारे साथ हैं जी, सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी से।
وہ بھی ایک سوال یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ کیا خواتین کے لیے بھی کوئی روزگار کے مواقع میسر ہوں گے اس پورے شاہراہوں کے اوپر بننے والے پروجیکٹس میں، یا صرف چائنیز اور میلز ہمارے جو ہیں انہی کے لیے ہوں گے؟ ڈاکٹر صاحب یہ پاکستان کے پروجیکٹس ہیں اور ہر پاکستانی بالغ شہری کو روزگار کا ایکول چانس ہے. یہاں پہ کسی مرد یا عورت کی تفریق نہیں ہے. آج کے جدید دور میں جہاں پہ مرد ہیں میں وہاں پہ عورت بھی ایکول ہے سر ڈاکٹر صاحب. اور جہاں تک چائنیز کی بات ہے وہ صرف انجینئر لیول یا کچھ منیمم چیز پہ ہے. باقی سارے جتنے انفراسٹرکچر کے کام ہیں، آپ کا لیبر ہے، مینجمنٹ، وہ سب پاکستانی ہے ڈاکٹر صاحب. آپ ابھی ریسنٹلی جو آپ کا ایک ماسٹر پیس کمپلیٹ ہوا، آپ اس کا دیکھ لیں، وہاں پہ ہمارے لوگوں کو ہزاروں کی تعداد میں روزگار ملا. اب انٹرلنک ہوگا سکھر، اور آپ دیکھ لیں پنجاب کا جو علاقہ ہے ڈاکٹر صاحب، گھنٹوں میں آپ سندھ میں داخل ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ ایکول چانس ہے، یہاں پہ کسی ایک باؤنڈ نہیں ہے، یہ ہر بندے کو ایکول چانس ہے. دوسرا ڈاکٹر صاحب اس میں ایک اور چیز ہے، مثال آپ دیکھیں ہم نارتھ ایریا میں وہاں ہینڈی کرافٹ کا بہت اچھا کام کرتی ہیں ہماری لیڈیز. اب موٹر وے میں آپ ایک دن میں چلیں گے لاہور آ جائیں گے، کچھ گھنٹوں میں آپ کراچی پہنچ جائیں گے. تو آپ کی اپنی چیز جو بھی، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، وہ اپنی چیز منڈیوں تک یا مارکیٹ تک پہنچانے کے لیے ایزی ایکسیس ہو گیا ڈاکٹر صاحب. بالکل صحیح کہا. اب ہزارہ موٹر وے آپ دیکھ لیں ڈاکٹر صاحب، پہلے 4 سے 5 گھنٹے لگتے تھے، ابھی الحمدللہ ڈاکٹر صاحب 1.5 گھنٹہ لگتا ہے، آپ منصیرے پہنچ جاتے ہیں اسلام آباد سے 1.5-2 گھنٹے میں. اسی لیے ڈاکٹر صاحب اب یہ ویسٹرن روٹ بن جائے گا. آپ دیکھیں گوادر سے بلوچستان میں کس طرح عروج آئے گا، کس طرح اوپر ترقی آئے گی. تو روڈ جہاں سے نکلتا ہے ڈاکٹر صاحب یہ خوشحالی لے کے آتا ہے. روڈ ایک سڑک کا نام نہیں، یہ خوشحالی کا نام ہے. اس کی بھی آبادیاں بنتی ہیں، اس کے انٹرچینج پہ ڈاکٹر صاحب وہاں پہ نئے کاروبار جنم لیتے ہیں، نئے کالج آتے ہیں، نئی چیزیں سرگرمی ہوتی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ پورے پاکستان میں انشاءاللہ تعالیٰ ڈیولپمنٹ ہے. صرف ایک انٹرچینج آپ دیکھ لیں، ابھی ویسٹرن روٹ میں جو بن رہا ہے ڈاکٹر صاحب ڈی آئی خان تک بران سے 11 انٹرچینج ہیں ڈاکٹر صاحب. 11 ڈاکٹر صاحب نئی آبادیاں بنیں گی وہاں پہ، آپ دیکھ لیں نئے ٹاؤن شپ بنیں گے وہاں پہ، نئے پلازے بنیں گے، نئے میڈیکل کالج بنیں گے، ڈگری کالج بنیں گے، ہر قسم کا کاروبار ہوگا. نئی 11 بستیاں بنیں گی ڈاکٹر صاحب. تو وہاں آپ سوچ لیں کہ کتنا زیادہ روزگار ملے گا لوگوں کو، ایڈجسٹمنٹ ہوگی. ہم صرف ایک چیز نہ دیکھیں کہ گورنمنٹ لیول پہ امپلائمنٹ، اب پرائیویٹائز دنیا کا دور ہے. آپ انٹرنیشنلی طور پہ دیکھیں، یورپ میں دیکھیں، چائنیز میں دیکھ لیں، پرائیویٹ کام لوگ آگے کر رہے ہیں اور اپنے بزنس لوگ فوقیت دیتے ہیں. تو نیا بزنس کا ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ عروج آئے گا اور دنیا کے ساتھ ہم لنک ہونے جا رہے ہیں. اس موٹر وے کے ذریعے ہم پوری دنیا کے ساتھ لنک ہو رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. تو تہذیب فاطمہ، آپ کو بھی آپ کے سوال کا جواب ملا، اور خواتین جہاں کہیں بھی ہوں گی وہ اپنی پروڈکٹس جو وہ گھر کام کرتی ہیں اور اپنی ذاتی صنعت انہوں نے بنائی ہوئی ہے، تو اس کا وہ پروڈکشن جو ہے ساری کی ساری وہ منڈیوں تک پہنچانے میں ان کو بڑی معاونت حاصل ہوگی. اور ویسے بھی کچھ پروجیکٹس ایسے لگیں گے جیسے گارمنٹس کے ہوتے ہیں، اس کے اندر خواتین کو بہت سا روزگار بھی ملتا ہے. قتیل شفائی نے کہا تھا، زندگی رقص کرتی رہے گی، حسن گیتوں میں ڈھلتا رہے گا، جو دیا مل کے ہم نے جلایا اب ہمیشہ وہ جلتا رہے گا. سامعین آئیے ایک گیت سنتے ہیں، اس کے بعد یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. جی سامعین، سید کمال حسین شاہ صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں بنفس نفیس. ان سے ہم باتیں کر رہے ہیں سی پیک کے حوالے سے. شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو سڑک بن رہی ہے گوادر تک جائے گی، اور اس کے علاوہ بھی ذیلی سڑکیں بھی ساتھ ساتھ بن رہی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں فاصلوں کے سمٹنے کا کیا منظر ہے؟ فاصلے کتنے کم ہو جائیں گے لوگوں کے سفر کے اور ٹرانسپورٹیشن کے، گوڈس کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے؟ ڈاکٹر صاحب جو دنوں کا سفر تھے گھنٹوں پہ آ جائیں گے. اور ڈاکٹر صاحب ابھی کوئی گلگت میں چیز سبزی ہے تو وہ ایک دن میں لاہور میں آ جائے گی ڈاکٹر صاحب، کچھ گھنٹوں میں. اور لاہور کی چیز کچھ گھنٹوں میں گوادر میں پہنچ جائے گی، اور گوادر کی یا بلوچستان کی کھجوریں کچھ گھنٹوں میں پنجاب میں آ جائیں گے ڈاکٹر صاحب. تو ڈاکٹر صاحب جب رابطے ختم ہوتے ہیں تو محبتیں پیدا ہوتی ہیں. تو جب فاصلے ختم ہو جائیں گے محبتیں پیدا ہوں گی. پاکستان میں وہ زیادہ آپس میں محبت بھائی چارہ چیز سامنے آئے گی. تو بلوچستان میں خاص کر یہ جو روڈ کے ابھی نیٹ ورک بن رہے ہیں وہاں پہ گورنمنٹ بہت زیادہ اس پہ توجہ بھی دے رہی ہے. تو وہ انفراسٹرکچر جہاں سے روڈ گزرے گا وہاں پہ ڈاکٹر صاحب خوشحالی آئے گی، لوگوں کو روزگار ملے گا، اور ڈاکٹر صاحب ٹورزم ڈیولپمنٹ ہوگی. لوگ بہت زیادہ بلوچستان کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا کہ میں نے بہت پرانی بات ہو گئی ہے، بلوچستان میں گیا تھا خاصا سبی میں بھی، کوئٹہ میں بھی، اور سبی سے بذریعہ سڑک میں کوئٹہ گیا اپنے ایک آرمی آفیسر دوست کے ساتھ. تو اس وقت وہ سبی رکھنی سڑک جو تھی وہ بن رہی تھی، لیکن ایمبوش ہو جاتا تھا، وہ قبائلی بنانے نہیں دیتے تھے، اور یا کچھ اس طرح کی صورتحال تھی. اور پاک فوج کے لوگ جو NLC کے تھے وہ سڑکیں بنانے میں مصروف تھے. اور اس وقت پورے کوئٹہ میں صرف ایک اوور ہیڈ برج تھا. پورے کہتے ہیں کہ بلوچستان میں شاید ایک اوور ہیڈ برج ہے. تو آج کی جو تازہ ترین صورتحال ہے بلوچستان کی خاص طور پہ، آپ اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ اور بلوچستان کے جو پسماندہ علاقے ہیں
ان کو ترقی کرنے کا کتنا موقع مل سکے گا؟ ڈاکٹر صاحب ویسٹرن روٹ جو ہے یہ کے پی سے پنجاب سے گزر کے آگے سے بلوچستان میں داخل ہوگا. تو ڈاکٹر صاحب جہاں سے روڈ جائے گا وہاں پہ خوشحالی آئے گی ڈاکٹر صاحب. اور جب یہ کوئٹہ سے یا اپنے گوادر سے کنیکٹ ہو جائے گا ڈاکٹر صاحب، رستے میں ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں انٹرچینج جہاں پہ بنیں گے، نئی آبادیاں قائم ہوں گی ڈاکٹر صاحب. اس کے علاوہ آپ ایک دیکھیں سکھر سندھ سے بھی کنیکٹ کر رہے ہیں. ساتھ ہی آپ ہمارا جو بلوچستان کے جو بارڈرز ہمارے ملتے ہیں افغانستان کے ساتھ، ایران کے ساتھ ڈاکٹر صاحب، یہ روڈز ان کے ساتھ بھی لنکس ہو جائیں گے. تو ایک نیا بلوچستان مرج کے آئے گا، خوشحال بلوچستان آئے گا، اور یہ روڈ ترقی لائیں گے. اور بلوچستان میں گورنمنٹ کی اور پرائم منسٹر پاکستان کی بہت زیادہ فوکس ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ڈیولپمنٹ چاہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں ہو. تو الحمدللہ سی پیک کا سب سے زیادہ فائدہ بھی بلوچستان کو ہوگا، کیونکہ گوادر وہاں پہ ہے، آپ کو وہاں پہ مقامی لوگوں کو روزگار ملے گا. اور روڈ کا ایک بہت بڑا حصہ وہاں سے گزر رہا ہے، وہاں پہ نئی انڈسٹری بھی لگیں گی، ڈیولپمنٹ بھی ہوگی ڈاکٹر صاحب. جیسا کہ یہ گوادر کی ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمارا جو پورٹ ہے وہ خاصا ایک بڑا پورٹ بن رہا ہے اور بنا ہے، اور وہاں پہ سمندر کی گہرائی بھی نسبتاً زیادہ ہے جہاں بڑے جہاز لنگر انداز ہو سکتے ہیں. تو سید کمال شاہ صاحب، ہنرمند افراد کے ساتھ ساتھ جو ہمارے کم پڑھے لکھے یا ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں جو لیبر کر سکتے ہیں، صرف لیبر کا کام کر سکتے ہیں، ان کو بھی تو جابس ملیں گی وہاں پہ لوڈنگ کے لیے، ان لوڈنگ کے لیے اور دیگر کاموں کے لیے جو جہاز لنگر انداز ہوتے ہیں وہاں پہ. بالکل ڈاکٹر صاحب. ابھی تو گورنمنٹ پاکستان نے مختلف صوبوں کے ساتھ مل کے ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ زور دیا تھا. جی. اس میں سمپل آپ پڑھے لکھے ہیں، پرائمری ہے، مڈل ہے، وہ لوگ، ان لوگوں کو اسپیشل ٹریننگ دی جا رہی ہے مختلف کاموں کے لیے. اور جو غیر پڑھے لکھے لوگ ہیں یا سمپل لیبر ہیں ڈاکٹر صاحب، وہ لاکھوں کی تعداد میں ایڈجسٹ ہوں گے. آپ کو وہاں پہ لیبر کی ضرورت ہے، پھر وہاں پہ آپ کے ہوٹل مینجمنٹ میں مختلف لوگوں کی ضرورت ہے. پھر روڈ جب بنے گا، روڈ کے ساتھ میں کہتا ہوں خوشحالی آتی ہے. میرا ایک یقین ہے کہ روڈ کے ساتھ ایک خوشحالی تو ایک نئی زندگی کا نام ہے. تو جب روڈ بنے گے، رستے میں لوگ ہوٹل بنائیں گے، چھوٹے کیفیٹیریا بنائیں گے، تو مختلف قسم کے روزگار ملیں گے اور انویسٹمنٹ بھی آئے گی. ڈاکٹر صاحب ہندوستان بہت بڑا علاقہ ہے اور بہت وسیع عریض ہے، وہاں پہ ہاؤسنگ کی بہت زیادہ آپ گورنمنٹ کر سکتی ہے، پرائیویٹائز لوگ آ سکتے ہیں. تو ایک نیا لنک ہو جائے گا. اور دوسرا، اس روڈ کے ذریعے بلوچستان کے لوگوں کو پورے پاکستان کے ساتھ لنک ہو جائیں گے. پہلے جو اتنی مشکل سے آتے ہیں، وہ ایک بندہ 7 گھنٹے میں اسلام آباد آ جائے گا، 10 گھنٹے میں ایبٹ آباد آ جاتا ہے، پشاور وہ پورے پاکستان میں لنک ہو جائیں گے. گویا رسائی جو ہے وہ بڑی آسان ہو جائے گی. اور شاہ صاحب نے سامعین ایک بہت عمدہ بات کی ہے، آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ جدھر جدھر سڑک جاتی ہے خوشحالی بھی وہیں پہ جاتی ہے، کیونکہ سڑک کے ساتھ بہت سے جو ہیں وہ پروجیکٹس لگتے ہیں، لوگوں کو روزگار ملتے ہیں، گھروں کے اندر خوشحالی پہنچتی ہے اور لوگ آسودہ خاطر ہوتے ہیں. شاہ صاحب بات کرتے ہیں ہم ٹورزم کی. سڑکوں، شاہراہوں اور موٹر ویز بننے سے ٹورزم کا جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے وہ کتنا ترقی کرتا نظر آ رہا ہے، اور کون کون سے علاقے ہیں جہاں پہ سیاح ہمارے جو دنیا بھر سے آتے ہیں اور ایون چلیں پاکستان سے بھی آتے ہیں، تو وہ کہاں کہاں جا سکیں گے آسانی کے ساتھ؟ ڈاکٹر صاحب الحمدللہ پاکستان پورا ٹورزم کے لیے ایک بہترین جگہ ہے. یہاں پہ ہر علاقے میں، سندھ میں الگ ثقافت ہے، ٹورزم ہے، بلوچستان میں الگ ہے، پنجاب میں الگ ہے، کے پی میں الگ ہے. ان روڈز کی وجہ سے لنک ہو گئے آپس میں، فاصلے سکڑ گئے ہیں. آپ ناردن ایریا کو دیکھ لیں ڈاکٹر صاحب، جہاں کاغان ناران جانے کے لیے آپ کو کم سے کم 6 سے 7 گھنٹے 8 گھنٹے لگتے تھے، بڑا مشکل ہوتا تھا. آپ بڑے شہروں سے گزرے، اب وہی آپ اسلام آباد سے چلیں، آپ کیا نام منصیرہ تک آپ کو ڈاکٹر صاحب 2-2.5 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے. یہ آپ تھا کوٹ سندھ تک آپ جائیں، آپ کو میکسیمم 2 گھنٹے 2.25 گھنٹے ڈاکٹر صاحب لگ جائیں گے. تو یہ ہے کہ ٹورزم کو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب، لوگ ایزی ایکسیس ہو رہے ہیں. اب شمالی 7 سے 8 گھنٹے میں ڈاکٹر صاحب آپ چائنا کے بارڈر تک چلے جاتے ہیں. اچھی گاڑی آپ کے پاس ہو، آپ بالکل ایزیلی چلے جائیں گے. تو ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ اس میں ایک تو اس علاقے میں ٹورزم ڈیولپ ہے، دوسرا پاکستان کے اپنے لوگوں کو اب پتہ چل رہا ہے کہ ہم نارتھ پاکستان جائیں. سوئٹزرلینڈ یا یورپ کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا جو نارتھ پاکستان ہے دنیا کا خوبصورت ترین علاقہ ہے. اسی طرح کوسٹل ہائی وے جو سندھ اور بلوچستان کے پاس ہے ڈاکٹر صاحب، اس کا ٹورزم آپ دیکھیں امریکہ کچھ بھی نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، وہ ہمارا دنیا کے بہترین شکار ہے. پھر پنجاب میں آپ آ جائیں، یہاں ریلیجس ٹورزم بھی ہے، اور الگ سے آپ علاقہ دیکھیں، خوبصورت موٹر وے. میں تو کہتا ہوں ان موٹر وے پہ آپ کہیں نہ بھی جائیں، ویسے بھی ٹریول کریں ایک جگہ سے دوسری جگہ. آپ پاکستان کو دیکھیں، خاص کر ہزارہ موٹر وے پہ آپ جائیں، آپ کو ان پہاڑوں سے گزریں گے، ٹنلز آتی ہیں، خوبصورت وادیوں سے آپ گزریں گے، جنگلات ہیں، ایک خوبصورت نظارہ ہے ڈاکٹر صاحب. اور میں نے کئی فیملیز کو دیکھا ہے، کئی لوگوں کو دیکھا ہے، وہ صرف روڈ پہ گزرنے کے لیے آتے ہیں، گزر کے ایک سائڈ سے آتے ہیں تو واپس دیکھنے کے لیے. تو اب ایزی اور دوسرا سیکیور ہے ڈاکٹر صاحب.
اور دوسری بات یہ ہے کہ موسموں کی شدت کے باعث سڑکیں خراب اگر جب ہوتی تھیں تو پھر لوگ پھنس جاتے تھے، ٹورسٹ پھنس جاتے تھے، اور برف باری ہو گئی ہے تو پھر وہ بلاک ہو گیا. لیکن اب یہ موٹر ویز بن جانے سے ایک تو آنا جانا آسان ہو گیا، دوسری موسموں کی شدت اثر انداز نہیں ہوگی، اور اگر ہوگی تو فوری طور پہ اس برف وغیرہ کو ریموو کیا جا سکے گا وہاں سے. اور یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ پاکستان کو دیکھیں اور سڑک کو دیکھیں اور اس ڈرائیو کا مزہ لیں جو موٹر وے کے اوپر کرنے میں آئے گا، تو یقیناً یہ باتیں آپ کی بہت عمدہ ہیں. گیت سنتے ہیں سامعین ایک، اور پھر اس کے بعد اختتامی گفتگو ہم کریں گے اس پروگرام میں سی پیک کے حوالے سے. اور ہمارے ساتھ سید کمال حسین شاہ صاحب ہیں. آخری سوال اس پروگرام میں شاہ صاحب آپ سے یہ کہ موٹر ویز ہماری جو ہیں جو بڑی بن رہی ہیں اور اچھا خاصا ان کے اوپر سرمایہ کاری ہو رہی ہے، تو یہ ہمارے دفاعی پروگرامز کے لیے یا دفاعی موومنٹس کے لیے کیسے معاون ہو سکتی ہیں، جیسا کہ ایئر فورس کے استعمال میں یا ہمارے یہ جو لاجسٹک ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے ہماری افواج پاکستان، ہر جوان اور ہر افسر کو سلام. ہمیں فخر ہے اپنے افواج پاکستان پر. ڈاکٹر صاحب، پاکستان ان موٹر ویز کے لیے ایک قلعہ بن چکا ہے، اور ہمارے جو پائلٹس ہیں آپ دیکھیں موٹر وے پہ جہاز اتارے ہیں. اسی طرح ہماری جب یونٹس موو کرنے کے لیے گلگت سے گوادر جائیں گے ڈاکٹر صاحب، گھنٹوں میں آپس موومنٹ ہوں گی. تو افواج پاکستان دفاعی لحاظ سے بہترین چیز ہے. آپ دیکھ لیں جنوبی ایشیا میں کسی اور ملک کے پاس اس قسم کی موٹر وے نہیں ہے، اور ہمارے پاس ہر موٹر وے ہمارے لیے رن وے ہے ڈاکٹر صاحب. ہمارا نوجوان پائلٹس ہر موٹر وے پہ اپنا جہاز اتار سکتا ہے اور ٹیک آف بھی کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب. تو یہ ہے کہ یہ پاکستان بہت زیادہ اہم ہے، اور دفاعی لحاظ سے ہم ایک قلعے میں بن چکے ہیں ڈاکٹر صاحب. ہماری موومنٹس پورے پاکستان میں ود ان آور ہوگی ڈاکٹر صاحب. اور الحمد للہ بھائی موٹر ویز ہماری افواج پاکستان دفاعی لحاظ سے ایک بہترین اثاثہ ہے ڈاکٹر صاحب. اچھا، اور یہ جو خاص طور پہ ہماری ایئر فورس ہے، اس کے طیارے، وہ JF تھنڈر طیارہ ہو یا F-16 ہو یا معراج ہو یا جو بھی طیارے ہمارے پاس ہیں، ہمارا جو سرمایہ ہے، اور ہم اس کا ان کی فلائٹ کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں یوم فضائیہ پہ، تو کیا کبھی یہ ریہرسل یا پریکٹس بھی کرتے ہیں؟ ریگولر ڈاکٹر صاحب، یہ ہمارے موٹر ویز پہ ریگولر ہم اتارتے ہیں جہاز، چیک کرتے ہیں. میں نے اس لیے کہا کہ ہمارے موٹر ویز ہمارے لیے رن ویز ہیں ڈاکٹر صاحب. دنیا میں کسی ہمارے ساؤتھ ایشیا میں کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جو یہ کام کر سکے، بلکہ ان کے پائلٹ ڈلتے ہیں. ہمارے پائلٹ بریو ہیں، بہادر ہیں، بلکہ ہمارے کہتے ہیں کہ خون میں اثر ہے ڈاکٹر صاحب، ماؤں میں اثر ہے. ماؤں نے جیسی پرورش کی ایسے دلیر ہیں، وہ عام نارمل چیز ہے. ابھی کچھ دن پہلے ڈاکٹر صاحب یہ ایک آپس یہ روڈ موٹر وے پہ یہ ریہرسل کی گئی. اس سے پہلے فقتاً کی جاتی ہے، اور الحمدللہ باقی موٹر وے جیسے کمپلیٹ وہاں پہ بھی یہ چیز کریں گے. تو ایک پورا رن میں بن گیا پاکستان کے لیے ڈاکٹر صاحب. جی جی جی. تو صورتحال جو ہے اس وقت آپ نے جو بتائی ہے یہ بڑی حوصلہ افزا ہے، اور اس سلسلے میں ہماری یہ بھی خواہش اور کوشش ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنا موٹر ویز کو کھلا رکھیں، اور وہ کسی بھی صورت میں سنگل لین یا 2 لین نہ ہو بلکہ 3 لین تک جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. بالکل ڈاکٹر صاحب، بعض موٹر ویز پہ اسپیشل انہوں نے جگہ رکھی گئی ہے کہ انہوں نے 6 لین تک جائیں گے. تو کوشش کرنی چاہیے پہلے سے جو اس کی چوڑائی ہے ڈاکٹر صاحب وہ کھلی رکھیں، اور ارد گرد جو آبادیوں کا وہ خاص کر توجہ دیں، کیونکہ ہمارے یہاں پہ آپ جہاں پہ بھی روڈس گنتے ہیں نئی آبادیاں آ جاتی ہیں. کوشش کریں کہ وہ چیزیں دور رکھیں. تو جتنے زیادہ کھلے روڈ ہوں گے فیوچر میں ہمیں کام ہے، کیونکہ ایکسٹینشن تو لازمی ہے ڈاکٹر صاحب، آبادی زیادہ ہوگی، ٹرانسپورٹ زیادہ ہوگی. اس سے کوشش کریں کہ جتنے زیادہ کھلے روڈ سب بنا سکیں. چیزیں ابھی ایکوائر کر لیں، بنسبت کل ہم جب مہنگے داموں کریں گے، ابھی چیزیں کر لیں تو زیادہ بہتر ہے ڈاکٹر صاحب. بہت بہت شکریہ جناب سید کمال حسین شاہ صاحب، آج آپ ہمارے ساتھ تھے اور آپ نے اس پروگرام کے اندر بہت ہی کمال گفتگو کی، اور اس گفتگو سے بہت سارے سامعین کو بہت سا فائدہ ہوا.